नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फसलन, इससे माक़बल इसमें मुतमक्किन की 16 अक़साम उनका एराब बयान किया। यहाँ से ये बता रहे हैं कि मुज़ारे का जो एराब है वो 3 तरह का होता है। मुज़ारे का एराब 3 तरह का है। रफ़ा भी आ सकता है, नसब भी आ सकता है, उस पर जज़म भी आ सकती है। कभी रफ़ा आता है जैसे यज़रिबु रफ़ा है, कभी नसब आता है जब इस पर हुरूफ़ नवासिब में से कोई हर्फ नसब दाखिल हो जाए तो फिर वो मुज़ारे को नसब देता है। जैसे यज़रिबु के ऊपर लन नासिबा दाखिल कर दें तो लन यज़रिबा आखिर में ज़बर आ गया। कभी जज़म भी आता है जब हुरूफ़ जवाज़िम में से कोई हर्फ दाखिल हो जाए तो फिर मुज़ारे के आखिर में जज़म आएगा, जैसे लम यज़रिब। तो इसी लिहाज से कहते हैं फ़ेल मुज़ारे बेतबार वजूह एराब के 4 किस्म पर है। फ़ेल मुज़ारे बेतबार वजूह एराब पर है। सबसे पहला एराब है मुफ़रद सही। पहली किस्म है मुफ़रद सही, यानी जो ज़मीर बारिज़ मरफ़ू मुत्तसिल से खाली हो। ऐसी वो सीगा जो ज़मीर बारिज़ मरफ़ू मुत्तसिल से खाली हो। ज़माइर के पीछे आपने बयान पढ़ा था कि ज़मीर मरफ़ू कभी मुत्तसिल होती है, कभी मुनफ़सिल होती है। तो ये कह रहे हैं कि जो ज़मीर बारिज़ मरफ़ू मुत्तसिल से खाली हो तो वहाँ पर ये एराब की पहली किस्म होगी। ये 5 सीगे हैं। इसके कुल कितने सीगे हैं? 5 सीगे। वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर मुखातब, वाहिद मुतकल्लिम, जमा मुतकल्लिम। ये मुफ़रद भी है और सही। इसका एराब क्या होगा? इन 5 सीगों का जो एराब है वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर मुखातब और वाहिद मुतकल्लिम और जमा मुतकल्लिम, इनका जो एराब है हालत रफ़ी में ज़म्मा लफ्ज़ी के साथ। अगर हालत रफ़ी हो तो ज़म्मा लफ्ज़न आएगा, हालत नस्बी हो तो फ़तह लफ्ज़ी के साथ होगा, और अगर हालत जज़म की हो तो सुकून के साथ होगा। जैसे हालत रफ़ी में कैसे? जैसे हुआ यज़रिबु, वो मारता है या मारेगा। देखें यहाँ यज़रिबु के अंदर इसके साथ कोई ज़मीर बारिज़ नहीं लगी हुई। जैसे आपने पढ़ा था ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम, ये जो ता ज़मीर है ये बारिज़ मुत्तसिल है। तो आपने पीछे पढ़ा था मुफ़रद सही वो हो, इससे मुराद वो है जिसमें ज़मीर बारिज़ मुत्तसिल ना हो। ज़मीर बारिज़ मुत्तसिल ना हो, तो बारिज़ मुत्तसिल से क्या मुराद है? वही वाली ज़माइर हैं जो फ़ेल के साथ मुत्तसिल होती हैं। ज़रबता ज़रबतुमा ज़रबतुम ज़रबते, ये सारी जो ज़माइर लगी हुई हैं साथ ये बारिज़ हैं, मुत्तसिल हैं इसके साथ। तो देखें यज़रिबु के अंदर ऐसी ज़मीर कोई नज़र नहीं आ रही जो इसके साथ मुत्तसिल हो। अलबत्ता ऐसी ज़मीर ज़रूर है जो छुपी हुई है, जिसको मुस्ततर कहते हैं। ज़ाहिर हो ज़मीर तो उसको क्या कहेंगे? बारिज़, और अगर छुपी हुई हो तो उसको कहेंगे मुस्ततर। मुस्ततर माना छुपड़ी हुई। ये तो है हालत रफ़ी। तो देखें हालत रफ़ी में यज़रिबु, यहाँ पर उसके ऊपर कौन सा एराब है? रफ़ा का एराब है। हालत नस्बी में उस पर फ़तह होगा, जैसे लन यज़रिबा, चूँकि लन नासिबा दाखिल हुआ है फ़ेल मुज़ारे पर, तो इसकी वजह से ये हालत कौन सी होगी? हालत नस्बी होगी। तो इसने क्या किया? यज़रिबु को नसब दिया। हालत जज़म की हो तो उस पर क्या आएगा? सुकून आएगा। तो लम जाज़िमा शुरू में दाखिल करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा? आखिर में सुकून, जैसे लम यज़रिब, आखिर में सुकून आ गया। ये मुज़ारे का पहला एराब था। अगर सीगा मुफ़रद का हो और सही भी हो, मुफ़रद का भी हो और सही भी हो। सही की तारीफ़ आपने पीछे पढ़ी थी।
دوسرا اعراب یہ ہے مفرد معطل واوی ہو، مفرد ہو لیکن اس کے فاعل نام کے مقابلے میں کوئی حرف علت ہو، معطل واوی ہو، آخر میں معطل واوی بھی کہہ سکتے ہیں، اور آخر میں اگر واو ہے تو اس کو ناقص بھی کہہ سکتے ہیں، ناقص واوی، جیسے یغزو، دیکھیں آخر میں واو لگا ہوا ہے نا، تو آخر میں لام کے مقابلے میں واو آ رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناقص بولتے ہیں نا، اس کو آپ نے صرف کے شروع میں پڑھا تھا، اس کو ناقص کہا جاتا ہے، تو یہ ناقص واوی ہے، معطل واوی بھی کہہ سکتے ہیں، ناقص واوی بھی کہہ سکتے ہیں، اور معطل یائی ہو، آخر میں یا لگی ہوئی ہو، جیسے یرمی، یرمی آخر میں یا ساکن ہے، جو ضمیر بارز مرفوع متصل سے خالی ہو۔ تو دوسری قسم جو مفرد بھی ہو اور معطل واوی ہو یا معطل یائی ہو، اس کے بھی یہ 5 صیغے ہیں۔ 5 صیغوں میں اعراب کون سا ہوگا آگے اس کو بتائیں گے، وہ کون سے 5 صیغے جو ابھی پیچھے بتائے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر مخاطب، واحد متکلم جمع متکلم۔ ان 5 صیغوں کا اعراب ان کی حالت رفعی ضمہ تقدیری کے ساتھ، حالت رفعی کیسے ہوگی؟ ضمہ تقدیری کے ساتھ، لفظوں میں نظر نہیں آئے گا لیکن اندر چھپا ہوا ہوگا، اور حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ آئے گا، اور حالت جزم میں لام کلمہ حذف کرنے کے ساتھ ہوگا، حالت جزمی ہو تو لام کلمہ کیا ہو جائے گا؟ حذف ہو جائے گا۔ حالت رفعی کی مثال جیسے یغزو، ہوا یغزو، ہوا یغزو، وہ جہاد کرتا ہے۔ تو دیکھو یہاں پر یہ ضمیر صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، آخر میں یہ معطل واوی ہے، آخر میں واو آ رہی ہے، تو اس لیے حالت رفعی میں واو لفظوں میں نظر نہیں آ رہا، واو کے اوپر، واو جو ہے اس کے اوپر ہمیں ضمہ جو ہے لفظوں میں نظر نہیں آ رہا، اس سے پہلے اگرچہ ضمہ ہے لیکن وہ لام کلمہ تو نہیں ہے نا، ہماری مراد کیا ہے؟ لام کلمہ ہے۔ تو حالت رفعی میں اس کا اعراب کس کے ساتھ ہوگا؟ ضمہ تقدیری کے ساتھ۔ دیکھیں اس میں ضمہ نظر، واو پر ضمہ نظر نہیں آ رہا۔ اسی طرح یرمی، یہ معطل یائی ہے، آخر میں یا ہے، یہ بھی حالت رفعی ہے لیکن اس میں بھی یا ہمیں لفظوں میں نظر نہیں آ رہا۔ حالت نصبی میں واو اگر ہو، اگر آخر میں یعنی معطل واوی ہو تو حالت نصبی میں کس کے ساتھ ہوگا؟ فتح لفظی کے ساتھ، جیسے لن یغزوا، وہی واو ہے، وہ یغزو صیغہ بھی وہی ہے لیکن وہ یغزو کے اندر واو کے اوپر ضمہ نہیں تھا، اور یہاں یغزوا میں واو پر کیا ہو گیا؟ ضمہ آ گیا، صیغہ وہی ہے، ہاں صیغہ وہی ہے لیکن چونکہ یہ لن ناصبہ داخل ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ آخر میں جو فتح تھا وہ لفظوں میں ظاہر ہو گیا۔ حالت جزم میں کہا تھا کہ وہ حذف ہو جائے گا، حالت جزم میں لام کلمہ کیا ہو جائے گا؟ وہ حذف ہو جائے گا، جیسے لم یغزو، صیغہ وہی ہے، ہاں صیغہ وہی ہے کہ لیکن مختلف حرکات کے پیچھے مختلف عوامل کے داخل ہونے کی وجہ سے اس کا آخر کیا ہوگا؟ بدلتا جا رہا ہے۔ پہلے عامل رافع تھا تو اس میں لفظوں میں ضمہ نظر نہیں آ رہا تھا، عامل ناصب آیا تو اس کی وجہ سے نصب لفظوں میں نظر آ گیا۔ اب عامل جازم آیا تو اس نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہاں پر کیا کہا تھا؟ حالت جزم میں لام کلمہ حذف کرنے کے ساتھ ہوگا۔ تو دیکھیں یہاں جو لام کلمہ تھا یا، یرمی میں یا تھی وہ کیا ہو گئی؟ حذف ہو گئی، اور یغزو میں واو تھا، لام کلمہ لم کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ گر گیا۔ یہ دوسری قسم ہوئی۔ تیسری قسم اسی فعل مضارع کی، مفرد ہو لیکن معطل الفی ہو، مفرد ہو لیکن کیا مطلب کہ لام کلمے میں حرف علت میں سے کون سا ہو؟ الف ہو، لام کلمے میں سے لام کلمے مقابلے میں حرف علت میں سے الف ہو اس کے آخر میں، لیکن شرط یہاں بھی وہی ہے کہ وہ ضمیر بارز مرفوع متصل سے خالی ہو۔ تو یہ بھی وہی 5 صیغے ہیں۔ تو ان کا اعراب جو ہوگا وہ کیسے آئے گا؟ حالت رفع میں یہاں بھی ضمہ تقدیری، حالت رفع میں یہاں بھی ضمہ تقدیری، اور حالت نصبی میں فتح تقدیری ہوگا، لفظوں میں نظر نہیں آئے گا۔
اور حالت جزم میں لام کلمہ حذف کرنے کے ساتھ ہوگا۔ معطل الفی جس کے آخر میں کیا واقع ہو، لام کلمے میں الف آ جائے۔ تو دیکھیں اب حالت رفعی دیکھیں، ہوا یرضا، ہوا یرضا، دیکھیں یہاں پر یرضا صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل مضارع معلوم ہے۔ اس میں دیکھیں اوپر اس کا اعراب کیا بتایا تھا، حالت رفعی میں ضمہ تقدیری کے ساتھ، تو بظاہر تو الف مکسورہ لگا ہوا ہے، کھڑی زبر ہے، تو ہے حقیقت میں ضمہ ہے لیکن وہ لفظوں میں نظر نہیں آ رہا، تو ضمہ تقدیری ہے، اس میں لفظوں میں نہیں ہے۔ حالت نصبی میں فتح تقدیری کے ساتھ اعراب کس پہ ظاہر ہونا چاہیے، یا پر، کس پر یا ظاہر ہونا چاہیے، کیونکہ لام کلمہ کون سا ہے، یا ہے نا، لام کلمہ یا ہے، لیکن یا پر پہلی صورت میں حالت رفعی میں یا پر ضمہ نہیں ہے، اور دوسری صورت میں جب لن داخل کیا تو اس صورت میں یا پر فتحہ نہیں ہے، اگرچہ کھڑا زبر ہے لیکن وہ کس کے اوپر ہے، وہ ذات کے اوپر ہے، یعنی عین کلمے کے اوپر ہے، لام کلمے کے اوپر نہیں ہے۔ تو کیا ہوا، اس سے کیا ثابت ہوا کہ ضمہ بھی تقدیری ہے اور فتحہ بھی تقدیری ہے۔ حالت جزم میں انہوں نے کہا تھا کہ لام کلمہ کے حذف کرنے کے ساتھ ہوگا، ہے وہی معطل الفی ہے لیکن لام کلمہ کیا ہو جائے گا، جب حرف جزم داخل کریں گے تو حذف ہو جائے گا، جیسے لم یرضا، پہلے کیا تھا، یرضا تھا نا کھڑا زبر، تو ابھی لم جازمہ داخل کیا تو اس کی وجہ سے الف جو تھا وہ کیا ہو جائے گا، گر جائے گا، تو اس لیے اس کو یرضا نہیں پڑھیں گے بلکہ یرضا پڑھیں گے۔ آخر میں الف جو تھا وہ کس کی وجہ سے گرا، حرف جزم کی وجہ سے گرا ہے، لم جازمہ کے داخل ہونے کی وجہ سے گرا ہے۔ یہ تیسری قسم ہوئی مضارع کے اعراب کی۔ چوتھی قسم یہ ہے کہ وہ صیغہ جو ہو صحیح یا معطل ہو، صحیح کا ہو یا معطل کا ہو، البتہ پہلے تو کہا تھا ضمیر بارز لگی ہوئی نہ ہو، اب کہتے ہیں ضمیر بارز لگی ہوئی ہو۔ صیغہ کون سا ہو، چاہے صحیح کا ہو چاہے معطل کا ہو، عام ہے، البتہ اس کے ساتھ ضمیر بارز جو مرفوع تھی اس کے ساتھ کیا ہونی چاہیے، متصل ہونی چاہیے۔ تو اب وہ کون کون سے صیغے ہیں، یہ اعراب کون سے صیغوں پر آئے گا جو یہ بتانے والے ہیں آگے، اعراب تو آگے بتا رہے ہیں، پہلے صیغے کی تصحیح کریں گے صیغہ کون سا مراد ہے۔ تو صیغے کل 7 ہیں جن پہ آگے آنے والا اعراب ان پر جاری ہوگا، 7 صیغوں پر جو آگے آنے والا اعراب ہے وہ جاری ہوگا۔ صیغے وہ یہ ہیں، ایک تو تثنیہ مذکر غائب، یضربو کے بعد کیا ہے، یضربان، پھر جمع مذکر غائب یضربون، پھر تثنیہ مؤنث غائب تضربان، تثنیہ مذکر حاضر پھر تضربان، دونوں ایک جیسے ہیں نا، اور پھر جمع مذکر حاضر تضربون۔ اس میں پھر تثنیہ مؤنث غائب بھی آتا ہے، اس کو ذکر نہیں کیا۔ تثنیہ مؤنث مخاطب، واحد مؤنث حاضر، اچھا 2 یہ ہو گئے، ان کا اعراب حالت رفعی میں تو کتنے ہو گئے، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، تثنیہ مؤنث غائب، 3 یہ ہو گئے۔ تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث مخاطب، واحد مؤنث حاضر۔ اس میں تثنیہ مؤنث حاضر جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے، اگرچہ ذکر نہیں کیا لیکن اس کا اعراب بھی وہی ہوگا، چونکہ جب ان کا اعراب یہ ہے تو یہ بھی انہی جیسا ہے تو لہذا اس کا اعراب بھی وہی ہوگا، اس لیے انہوں نے 7 ذکر کیے ہیں، حقیقت میں کتنے 8 بنتے ہیں، حقیقت میں کتنے 8 بن رہے ہیں۔ تو ان کا اعراب اب کیا ہے، اعراب یہ ہے، حالت رفعی میں نون اعرابی کو باقی رکھنے کے ساتھ، حالت رفعی میں کیا ہوگا، نون اعرابی جو ہوگا وہ باقی ہوگا، حالت نصبی اور جزم میں نون اعرابی کو گرانے کے ساتھ، حالت نصبی میں بھی اور حالت جزم میں بھی نون اعرابی کو گرانا پڑے گا۔ چنانچہ حالت رفع میں تثنیہ کے صیغوں میں یوں کہیں گے، ہما یضربان، ہما یغزوان، ہما یرویان، یرمیان، ہما یرزیان۔ انہوں نے یہ کہا تھا نا کہ حالت رفع میں نون اعرابی کو باقی رکھنے کے ساتھ، تو یضربان، یغزوان، یرمیان، یرزیان، یہ صحیح کی مثال بھی دے دی اور معطل کی مثال بھی۔ یضربان کی مثال کس کی ہے، صحیح کی ہے،
کیونکہ فعلنا کے قول میں حرف علت نہیں ہے نا، اور یغزوان، یرمیان اور یرزیان تینوں کے اندر حرف علت موجود ہے۔ تو یہ تینوں صیغے کس کے؟ یہ جس میں معطل الفی ہے، ایک میں معطل واوی ہے، ایک میں معطل یائی ہے، اور ایک میں معطل الفی ہے۔ تو تینوں کی مثال دے دیے۔ صحیح کو مثال ہے تو چاروں کی مثال آ گئی۔ تو چونکہ یہ چاروں کے چاروں سے حالت رفع میں ہیں، کس میں ہیں؟ حالت رفع میں ہیں، تو جب رفع میں ہے تو نون ان کا باقی ہے۔ جمع کے صیغوں میں یوں کہیں گے یضربونا، یغزونا، یرمونا، یرزونا، ان میں بھی نون اعرابی باقی ہے۔ کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ حالت کون سی؟ حالت رفع ہے۔ تو جتنے بھی ہیں سب میں حالت رفع کے اندر نون ان کا باقی رہے گا۔ واحد مؤنث کی مثال دے رہے ہیں، تضربینا، تغزینا، ترمینا، ترزینا، تضربینا، تغزینا، ترمینا اور ترزینا۔ دیکھیں یہاں بھی سارے کے سارے صیغے واحد مؤنث مخاطب کے ہیں، لیکن چونکہ حالت رفع میں ہیں تو اس لیے نون یہاں نظر آ رہا ہے۔ حالت نصبی اور جزمی میں تثنیہ کے صیغوں میں یوں کہیں گے، آپ نے پیچھے پڑھ دیا اعراب، نصبی اور جزم دونوں میں نون اعرابی کو گرانا ہوگا۔ تو اب کیا کہیں گے پھر تثنیہ میں؟ لن یضربا، یضربانے کے اوپر لم ناصبہ داخل کیا تو اب یضربانے سے کیا ہو جائے گا؟ لن یضربا، اور یغزوانے سے کیا ہو جائے گا؟ اس پر داخل کریں گے تو لن یغزوا، اور یرمیانے تھا تو اس پر لم داخل کیا تو لن یرمیا، اور یرزیانے تھا اس پہ داخل کیا تو لن یرزیا، اور یضربانے تھا تو اس پہ لم داخل کیا، لم جازمہ، تو کیا بن گیا؟ لم یضربا، اور لم یغزوا، لم یرمیا، لم یرزیا۔ جمع مذکر کے صیغوں میں یوں کہیں گے لن یضربو، یہاں بھی نون اعرابی گر گیا، اوپر نون اعرابی تھا سب صیغوں میں، یہاں پہ گر گیا۔ اسی طرح لن یغزو، لن یرمو، لن یرزو، لم یضربو، لم یغزو، لم یرمو اور لم یرزو۔ تو پہلی صورت کی جو مثالیں دی ہیں وہ حالت رفع کی تھیں، وہاں سب میں نون باقی تھا، اور حالت نصبی و جزمی میں کہا کہ تثنیہ کے صیغوں میں بھی نون گر جائے گا، جمع مذکر کے صیغوں میں بھی کیا ہو جائے گا؟ نون گر جائے گا۔ واحد مؤنث حاضر کے صیغوں میں کیسے کہیں گے پھر؟ واحد مؤنث حاضر کے صیغوں میں یہاں پر بھی نون گر جائے گا، لہذا کیوں کہیں گے لن تضربی، لن تغزی، لن ترمی، لن ترزی، لم تضربی، لم تغزی، لم ترمی اور لم ترزی۔ تو یہ تھا وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارع کے اعراب کی 4 قسمیں تھیں جو پڑھی۔ آگے عوامل کا بیان ہے۔ عوامل اعراب 2 قسم پر ہیں، یعنی وہ اعراب جو عامل بنتے ہیں، وہ اعراب جو عامل بنتے ہیں، تو ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ اعراب کس کو کہتے ہیں؟ رفع نصب جر، باعتبار حرکت کے آپ فتح ضمہ کسرہ بھی کہہ سکتے ہیں، رفع نصب جر، لیکن میں نے پہلے کہا تھا اگر جہاں فرق کرنا مقصود ہوگا تو پھر وہاں پھر تخصیص کرنی پڑے گی۔ فتح ضمہ کسرہ مبنی کے اعراب کے ساتھ خاص ہے، اور رفع نصب جر معرب کے اعراب کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اسی رفع نصب جر کا اطلاق اعراب، جس طرح اعراب بالحرکت پر ہوتا ہے تو رفع نصب جر کا اطلاق اعراب بالحرف پر بھی ہوتا ہے۔ رفع نصب جر کا اطلاق جس طرح اعراب بالحرف پر ہوتا ہے، تو اسی طرح اس کا اطلاق اس کے ہوتا ہے اعراب بالحرکت کی طرح، تو جیسے اعراب بالحرکت پر ہوگا تو اعراب بالحرف پر بھی ہوگا۔ واو یہ ضمہ کی پہچان ہے، ضمہ کی علامت، الف یہ فتح کی پہچان ہے، ہاں، اور کسرہ یا جو ہے یہ کسرے کی علامت، اس کو جر کی علامت کہہ سکتے ہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عوامل اعراب 2 قسم پر ہیں۔ جو اعراب عمل کرتے ہیں ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں، کبھی وہ لفظی ہوتا ہے، کبھی وہ معنوی ہوتا ہے۔ لفظی عامل کیسے کہتے ہیں؟ لفظی عامل وہ ہے جو لفظوں میں موجود ہو، عامل معنوی وہ ہے جو لفظوں میں موجود نہ ہو۔ لفظی عامل وہ ہوگا جو لفظوں میں نظر آ رہا ہو، ہاں،
اور معنوی وہ ہوگا جو لفظوں میں نظر نہ آ رہا ہو. جیسے ابھی آپ نے پڑھا یز ریبو، اب اس میں ہوا جو ہے لفظوں میں نظر آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا نا، ہوا جو ہے وہ لفظوں میں نظر نہیں آ رہا. تو عامل لفظی کی پھر 3 قسمیں ہیں. پہلے 2 قسمیں بتائی، مطلق عامل کی، اعراب کے عامل کی، اور اس کی لفظی کی پھر 3 قسمیں. وہ کیا کیا ہیں؟ حروف، افعال، اسماء. یعنی کبھی کبھی عامل حروف واقع ہوتے ہیں، کبھی کبھی عامل افعال ہوتے ہیں، اور کبھی عامل اسماء بھی ہوتے ہیں. اور انہیں آپ 3 ابواب میں یاد کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے حروف، ان حروف کے بیان میں جو عامل بنتے ہیں. سب سے پہلے کس کو بیان کریں گے؟ ان حروف کو جو کہ عامل بنتے ہیں. عامل وہ والا عامل نہیں جو یہاں ہوتے ہیں لوگوں کو لوٹتے ہیں. جو ان کے پاس جائے بولیں گے آپ پر جن چڑھے ہوئے ہیں، کسی کو بولیں گے آپ پہ جادو ہے، کسی کو بولیں گے آپ پر سایہ ہے. تو جو بھی عامل کے پاس جاتا ہے وہ ہر عامل کا قاعدہ ہے، اصول ہے. یہ ایسے ہی بات کر رہا ہوں، ضمن میں بات کر رہا ہوں. تو ہر عامل کا قاعدہ اصول ہے کہ وہ جس کے پاس بھی آپ جائیں گے وہ 3 میں سے باہر آپ کو نہیں بتائے گا. یا تو کہے گا آپ پر جن چڑھے ہوئے ہیں، یہاں پہ آپ کا سایہ ہے، یہاں پر جادو کیا ہوا ہے. چوتھی چیز آپ کو نہیں بتائے گا کہ آپ کی جسمانی بیماری ہے. وہ ان 3 میں سے ایک میں آپ کو ضرور رگڑا دے گا. اسی سے تو وہ کماتے بھی ہیں. تو بڑے سے بڑے عامل کے پاس چلے جاؤ، ان 3 سے باہر آپ کو کہیں بھی لے کے نہیں جائے گا. 3 کے اندر آپ کو ضرور پھنسائے گا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے لوٹنے کا. بہرحال تو یہ وہ والا عامل مراد نہیں ہے. یہ حروف ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ کبھی عمل کرتے ہیں. تو وہ حروف جو عمل کرتے ہیں ان کی بھی 2 قسمیں ہیں جو حروف عمل کرتے ہیں. نمبر 1 حروف عاملہ فی الاسماء. تو سب سے پہلے وہ حروف، پہلی قسم جو اسموں میں عمل کرتے ہیں، وہ حروف جو اسموں میں عمل کرتے ہیں، یعنی وہ حروف جو اسماء میں عمل کرتے ہیں. دوسری قسم حروف عاملہ فی الافعال، وہ حروف جو افعال میں عمل کرتے ہیں. تو 2 طرح کے حروف ہیں، کچھ وہ جو اسماء میں عمل کرتے ہیں، اسموں میں عمل کرتے ہیں، کچھ وہ جو کس میں عمل کرتے ہیں؟ فعل میں. پھر حروف عاملہ فی الاسماء کی پھر 5 قسمیں ہیں. جو حروف اسموں میں عمل کرتے ہیں، کس میں؟ اسم میں عمل کرتے ہیں، فعل میں نہیں. تو ان کی کل حروف کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں ہیں. تو اصل یہ چیزیں یاد کرنے والی ہوتی ہیں. جو حروف عاملہ فی الاسماء کون سے ہیں، حروف عاملہ فی الافعال کون سے ہیں. وہ پھر وہ حروف جارہ ہیں تو وہ کون سے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ جر دیتے ہیں. حروف مشبہ بالفعل ہیں، ان کا عمل کیا ہے؟ وہ یہ کرتا ہے. تو 5 قسمیں بتا رہے ہیں. حروف جارہ سب سے پہلے. نمبر 2 حروف مشبہ بالفعل. نمبر 3 ما ولا مشبہتان بلیس، وہ 2 ما ولا جو مشابہ ہیں لیسا کے ساتھ. اور نمبر 4 لائے نفی جنس. نمبر 4 لائے نفی جنس. اور نمبر 5 حروف ندا. تو سب سے پہلا نمبر حروف جارہ. یہ وہ حروف جو کسی فعل یا شبہ فعل کا معنی اپنے متصل اسم تک پہنچا دیں. حروف جارہ کسے کہتے ہیں؟ جو فعل یا شبہ فعل کا معنی، فعل یا شبہ فعل کا معنی کیا کریں؟ اپنے متصل اس اسم تک پہنچا دیں جو اسم ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. جیسے بزیدن ہے نا، بزیدن، تو لفظ با کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے؟ زیدن کے ساتھ. تو اب با کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ حرف ہے، یہ وہ حرف ہے جو فعل والا یا شبہ فعل والا معنی کس طرف پہنچا رہا ہے؟ زید کی طرف پہنچا رہا ہے. کیونکہ فعل کیا کرتا ہے؟ وہ بھی عمل کرتا ہے نا. فعل فاعل پر داخل ہو کر اس کو رفع دیتا ہے، مفعول پر داخل ہو کر اس کو نصب دیتا ہے. یہ کام کرتا ہے نا فعل. تو یہ حرف جو با ہے اس نے بھی وہی کام کیا فعل والا. یہ فعل نہیں ہے لیکن کام فعل والا کر گیا. کیا کیا اس نے؟ کہ اس نے زید پر داخل ہو کر زید کو جر دے دیا. زید کو. تو معلوم یہ ہوا کہ جس طرح افعال عمل کرتے ہیں اس اسماء میں، تو اس طرح حروف بھی کیا کرتے ہیں؟ اسماء میں عمل کرتے ہیں فعل کی طرح. اب وہ حروف کتنے ہیں کل جو اس طرح فعل کی طرح عمل کرتے ہیں؟ وہ کسی نے پڑھا نا، آپ نے حکایت سنی ہوگی، وہ قرآن مجید میں آیت ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ.
آیت کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ اللہ کے گھروں میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ اللہ کا نام بلند کرو. ہاں اللہ کے گھروں میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کیا کرو اس کا اللہ کا نام بلند کرو. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. تو جو نحوی تھا مشہور نیا نیا شاید بنا ہوگا, ایک دو قاعدے پڑھے ہوں گے تو اس نے وہ والا معنی یہاں فٹ کر دیا. تو اس نے کہا کہ فی بیوتن کہ بیوتن کے اندر, فی کا معنی کہ یہ کیا کیا بیوتن کے اندر, لفظ بیوتن کے اندر کیا کرنا ہے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے. اذن کا معنی اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کیا کرو ان ترفع کہ اس کو رفع دے دو. تو اس لیے اس نے کیا پڑھنا شروع کیا فی بیوتن نہیں پڑھا, کیا بولتا ہے فی بیوتن اذن اللہ. تو سامنے والا جو تھا وہ سمجھدار تھا, اس نے کہا بھائی یہ تو مجرور ہے اس پہ تو جر آنی چاہیے نا. فی جارہ داخل ہے تو بیوتن کے اوپر داخل ہے, بیوت کے اوپر داخل ہے تو جارہ کیا کرتا ہے جر دیتا ہے نا, کسرہ دیتا ہے. تو جب لفظ بیوت پر فی داخل ہوا تو بیوت پہ کیا آنا چاہیے جر آنی چاہیے. اور تم کیا کر رہے ہو اس کو رفع دے رہے ہو. تو بھائی اس نے کہا بھائی اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ کے حکم دے رہا ہے کہ اس میں ان ترفع کہ تم کیا کرو رفع دو. اس نے کہا اللہ کا بندہ یہ مطلب نہیں ہے. پھر اس نے کہا بھائی یہ کیا وجہ ہوئی, بات جر دیتا ہے, اگر تیری بات جر دے سکتی ہے, بسم اللہ تو پڑھتا ہے, بسم اللہ میں با نے کیا کیا اسم کو جر دیا نا, تو تیری بات جر دے سکتی ہے تو میری بات جر نہیں دے سکتی ہے. تو بہرحال قاعدہ جو قاعدے ہوتے ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ انسان ان کو ازبر کرے اور ان کا پریکٹیکل کرے. لیکن یہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے قرآن کے ترجمے کو بھی سمجھے کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے. یہ نہیں کہ آپ یہاں کے قاعدے وہاں پھر غلط سلط معنی کر کے فٹ کرنا شروع کر دیں. تو بہرحال اس نے کہا تمہاری بائیں جر دیتی ہیں, میری بائیں جر نہیں دے سکتی. تو اس نے کیا کیا اس نے کہا نہیں اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم اس کو رفع دو تو تم جر کیوں دیتے ہو. ٹھیک ہے آپ کی بات اپنی جگہ پر ہے کہ بات جر دیتی ہے, لیکن اللہ حکم دے رہا ہے کہ تم کیا کرو یہاں پر رفع دو. ہاں تو اس لیے میں نے کیا پڑھا اس کو رفع پڑھا. تو بہرحال یہ حروف جارہ ہیں جو 17 ہیں, وہ کیا کیا ہیں با من الا حتی فی, لام ہے جس کو لام جارہ کہتے ہیں, ربا واو قسم, واو قسم واللہ, عربی میں قسم کھاتے ہیں نا واللہ اللہ کی قسم ہے. تو دیکھو لفظ واو یہ حرف جر ہے, اس نے اللہ کو کیا کیا مجرور کر دیا, لفظ اللہ پر کیا کیا جر دے دیا. تو واو قسمیہ. اسی طرح تا بھی قسم کے لیے آتا ہے, تاللہ ہے یہ بھی قسم کے لیے آتا ہے, تو اس نے بھی لفظ اللہ کو کیا کیا مجرور کر دیا. عن علی کاف تشبیہ, کاف تشبیہ جو تشبیہ کے لیے کاف کسی اسم پر داخل کر دیں تو بھی کہتا ہے جر دیتا ہے. انت کا زید, تو زید کی طرح ہے, انت زید تو زید جیسا ہے. تو دیکھو کاف داخل کیا نا زید کے اوپر, تو زید کے اوپر کیا آ گیا جر آ گیا. اور منذ حاشا خلا ادا, یہ 17 حروف ہیں, ان سب کو اس شعر میں جمع کیا گیا ہے. باو تاو کاف و لام واو منذ مسخلا ربا حاشا من ادا فی ان اعلیٰ حتی الا. یہ آسانی کے لیے شعر بنا دیا, اس کو یاد کرنا آسان ہے. یہ حروف اسم پر داخل ہو کر اس کے آخر کو کیا کر دیتے ہیں جر دیتے ہیں, یہ ان کا عمل ہے. جیسے المال لزید, تو یہ زید المال کی وجہ سے مجرور نہیں ہے, اگر اس کو دیکھیں پھر تو مرفوع ہونا چاہیے, ہاں کیونکہ وہ مبتدا ہے اور پھر زید کو خبر ہونا چاہیے. لیکن یہ جو زید پر جر آیا ہے کس کی وجہ سے آیا, لام جارہ کی وجہ سے آیا, مال زید کا ہے. نمبر 2 حروف مشبہ بالفعل. دوسری قسم حروف کی جو ہیں حروف لیکن وہ بھی کیا کرتے ہیں فعل والا عمل کرتے ہیں, فعل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. مطلب یہ کہ جس طرح فعل کا معنی پایا جاتا ہے تو اس طرح ان حروف میں بھی فعل جیسا معنی پایا جاتا ہے. تو حروف مشبہ بالفعل کو بالفعل کہنے کی وجہ یہ ہے جو عمل میں فعل کے مشابہ ہوتے ہیں, یعنی جس طرح فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے مفعول کو نصب دیتا ہے, اسی طرح یہ حروف بھی ایک اسم کو رفع دیتے ہیں دوسرے اسم کو نصب دیتے ہیں. یہ بھی کیا کرتے ہیں
یہ حروف تشبیہ مشبہ بالفعل جس پر داخل ہو جائیں اس میں سے ایک کو کیا کریں گے؟ رفع دیں گے، دوسرے اسم کو نصب دیں گے۔ یہ حروف 6 ہیں۔ انا، انا، کانا، انا، انا، کانا، لیت، لاکنہ، لعل۔ انا جس اسم پر داخل ہو جائے تو وہاں اس کے بعد لازمی اس کا اسم بھی ہوگا، خبر بھی ہوگی۔ ہاں، اس کے بعد 2 اسموں کا ہونا ضروری ہے، 2 لفظوں کا ہونا ضروری ہے کہ ایک اس کا اسم بنے اور دوسرا اس کی خبر بنے، بشرطے کہ یہ کس کے لیے ہوں؟ حروف مشبہ بالفعل ہوں۔ تو یہ حروف اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں، خبر کو رفع دیتے ہیں، برخلاف فعل کے کہ فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو نصب دیتا ہے۔ فعل کے بعد جو پہلا اسم آتا ہے اس کے اوپر رفع ہوگا اور دوسرے اسم پر نصب ہوگا، اکثر بیشتر ایسا ہی ہوگا، کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے، وہ آپ بڑی کتابوں میں پڑھو گے۔ تو یہ بتایا کہ جس طرح فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے، تو انا جو ہے یہ بھی فعل کی طرح عمل کرتا ہے، البتہ یہ پہلے اسم کو نصب دے گا، دوسرے اسم کو رفع دے گا۔ تو پہلا اسم اس کا اسم کہلائے گا اور جو بعد میں جو دوسرا جو لفظ ہوگا وہ اس کی خبر کہلائے گا۔ تو کہتے ہیں جان لو کہ انا حروف تحقیق ہیں، ان کا معنی جو آتا ہے بے شک اور یقین کے معنی میں آتا ہے، جیسے ان زیدن قائم، کہ بے شک زید کھڑا ہے، بے شک۔ تو دیکھو انا نے زید کو کیا کیا؟ نصب دے دیا، ہاں، اور قائمون کو کیا کیا؟ رفع دیا۔ معنی کیا بنے گا؟ کہ بے شک زید کھڑا ہے۔ کأن حرف تشبیہ ہے اور یہ ایک چیز کو دوسری شے کی طرح قرار دینے کے لیے آتا ہے، جیسے کأن عامرا اسد، گویا کہ عامر شیر ہے۔ کوئی بندہ بہادر ہو تو اس کی کیا کریں؟ کسی کے ساتھ تشبیہ دے دیں، تو گویا کہ عامر ایسا ہے جیسا کہ شیر ہوتا ہے، تو یہ تشبیہ ہے۔ لیکن حرف استدراک ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرف، یہ بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے۔ استدراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سابقہ کلام میں کوئی غلط فہمی پیدا ہوگی، وہم ہو گیا، تو بعد میں کوئی ایسا لفظ ذکر کیا جائے گا جس سے وہ غلط فہمی کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ تو اس لیے کأن لیکنہ جو آتا ہے یہ اس سابقہ کلام میں غلط فہمی کو دور کرنے کے واسطے اس کو لایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر زید غائب لیکن عمرا حاضر، زید غائب لیکن عمرا حاضر۔ 2 طالب علم ہیں، جہاں ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں، چھٹی مارتے ہیں اکٹھے مارتے ہیں، ہاں، آتے ہیں تو اکٹھے آتے ہیں۔ تو ایک طالب علم نہیں آیا، ایک طالب علم اتفاق سے ان 2 میں سے 2 دوستوں میں سے ایک نہیں آیا، تو ایک زید تھا۔ تو اب کسی کو وہم ہوا کہ چونکہ یہ تو اکٹھے جوڑی دار ہیں، ہاں، کہ جب ایک نہیں آتا دوسرا بھی نہیں آتا، ایک آتا ہے تو دوسرا بھی آتا ہے، لیکن ایک اتفاق ایسے ہوا کہ ایک آج آ گیا، مثنیٰ آ گیا اور دوسرا غائب ہے۔ تو آپ کہتے ہیں زید غائب، اس کے ساتھ جو دوسرا تھا وہ تو نہیں آیا، تو کسی نے سوچا شاید یہ تو زید تو نہیں آیا، شاید اس کے ساتھ دوسرا بندہ وہ بھی نہیں آیا ہوگا، تو اس کا جوڑی دار تو نہیں آیا، تو کسی نے گمان کیا شاید یہ جو مثنیٰ ہے یہ بھی نہیں آیا ہوگا، تو اس نے کہا نہیں لیکن مثنیٰ حاضر، لیکن نہیں بھائی مثنیٰ حاضر ہے۔ ہاں، تو کیا سابقہ کلام میں جو غلطی پیش آ رہی تھی، وہم ہو رہا تھا، تو اس وہم کو کیا دور کر دیا نا، کہ آج اتفاق کے خلاف بات ہوئی۔ ہاں، لیتا یہ حرف تمنی ہے، اس کا معنی ہے کاش، لیتا کا معنی کس کے آتے ہیں؟ کاش کے آتے ہیں۔ لیتا زیدن حاضر، کاش کے زید حاضر ہوتا، تو یہ بھی اس کا اسم منصوب ہے، خبر اس کی مرفوع ہے۔ لعل یہ حرف ترجی ہے، لیکن سب میں فعل والے معنی بھی پائے جاتے ہیں، فعل والا عمل بھی پایا جا رہا ہے اور فعل والا معنی بھی پایا جا رہا ہے۔ تمنا کرنا، کسی کام کی تمنا کرنا، کاش کے زید حاضر ہوتا۔ لعل یہ حرف ترجی ہے، اس کے معنی امید ظاہر کرنا، کہ لعل زیدن غائب، امید ہے زید غائب ہوگا، امید ہے زید غائب ہوگا۔ تو یہ
حروف مشبہ بالفعل تھے۔ نمبر 3، تیسری قسم ان حروف کی جو کیا کرتے ہیں، عامل بنتے ہیں۔ وہ حروف جو اسم میں کیا کرتے ہیں، عامل بنتے ہیں۔ وہ تیسری قسم ان کی ہے ما اور لا، یہ 2 حروف ہیں، ما الگ ہے، لا الگ ہے۔ یہ مشبہتین بلیسا، ان کو کہتے ہیں مشبہتین بلیسا، یعنی لیسا کے ساتھ مشابہت رکھنے والے، یعنی ہر ما اور لا نہیں، بلکہ وہ ما اور وہ لا جو لیسا کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مشابہت رکھتے ہیں۔ لیسا اپنے اسم میں داخل ہوتا ہے، اس کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب دیتا ہے، حروف مشبہ بالفعل کے برعکس۔ حروف مشبہ بالفعل ابھی آپ نے پڑھا تھا، اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، لیکن ما اور لا کیا کرتے ہیں، یہ لیسا کے ساتھ مشابہ ہیں، تو لہذا لیسا کیا کرتا ہے، وہ اپنی اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے۔ جس طرح کہ فعل جو ہے وہ فاعل کو رفع دیتا ہے، مفعول کو نصب دیتا ہے۔ تو لیسا کے بعد جو 2 اسم آئیں گے، ان میں سے پہلا اسم مرفوع ہوگا، دوسرا اسم منصوب ہوگا۔ تو ما اور لا جو اس کے مشابہ ہوں تو وہ بھی یہی عمل کریں گے جو لیسا والا عمل ہوتا ہے، یعنی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں۔ مبتدا کو ان کا اسم کہا جاتا ہے اور خبر کو ان کی خبر کہا جاتا ہے۔ یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں، خبر کو نصب دیتے ہیں، جیسے ما زید قائما، ما زید قائما، زید کھڑا نہیں ہے۔ دیکھیں ما زید پہ داخل ہوا، اس کو رفع دیا، اور قائمن کو کیا کیا، اس نے نصب دے دیا۔ نمبر 4، لائے نفی جنس۔ چوتھا کیا ہے، لائے نفی جنس۔ کیا ہوتا ہے یہ، جو اس میں جنس کی صفت کی نفی کے لیے آتا ہو۔ اس میں جنس لفظی معنی تو ہے نفی جنس کی نفی، لیکن مراد یہاں کیا ہے، جنس کی صفت کی نفی، جنس کی نفی نہیں بلکہ جنس کی صفت کی نفی کے لیے آتا ہے۔ اور یہ بھی مبتدا و خبر پر داخل ہوتا ہے۔ مبتدا کو اس کا اسم کہتے ہیں، خبر کو لا نفی جنس کی خبر کہتے ہیں۔ اور یہ اس کا عمل بھی کس کی طرح ہے، انا کی طرح۔ ہاں، اس کا بھی لا نفی جنس کا عمل بھی کس کی طرح ہے، انا کی طرح۔ جیسے اس کے اسم پر اس کا اسم منصوب ہوتا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے، تو لا نفی جنس کا جو اسم ہوگا وہ بھی کیا ہوگا، منصوب ہوگا، خبر اس کی مرفوع ہوگی۔ جیسے لا رجل فی الدار، لا رجل، کوئی آدمی نہیں ہے گھر میں، کوئی آدمی گھر میں نہیں ہے، تو لا رجل اس کا اسم ہے، اور فی الدار ثابت ان کے متعلق ہو کر کیا بنے گی، اس کی ڈائریکٹ جا مجھول خبر نہیں بن سکتے نا، تو کسی شبہ فعل کے متعلق بنا کر اس کو خبر بنایا جاتا ہے۔ لا نفی جنس کے اسم کا اعراب، اس لا کا اسم اکثر نکرہ مضاف ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا سا وضاحت بھی کر رہے ہیں کہ اس میں چونکہ تھوڑی سی وضاحت مطلوب تھی، اس لیے اس کی وضاحت بھی کر رہے ہیں۔ اس کا اسم اکثر و بیشتر نکرہ مضاف ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا اسم کیا ہوگا، نکرہ مضاف ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہ اسم منصوب ہوگا اور خبر مرفوع ہوگی۔ اگر مضاف ہوا نا تو پھر کیا ہوگا، اسم منصوب ہوگا، خبر مرفوع ہوگی۔ جیسے لا غلام رجل ظریف فی الدار، لا غلام رجل ظریف فی الدار، مرد کا ظریف الطبع غلام گھر میں نہیں ہے۔ ظریف الطبع خود خوش مزاج، اچھے مزاج والا غلام، آدمی کا خوش طبیعت والا جو خوش طبع غلام ہے وہ گھر میں نہیں ہے۔ لا غلام رجل ظریف فی الدار۔ دیکھیں اس کا اسم منصوب مضاف تھا نا، تو اس کے خبر کیا ہوئی، یہاں پر مرفوع ہے، ظریف فی الدار، یہ کیا بن گئی، اس کی خبر بنتی ہے۔ اگر اس لا کا اسم نکرہ مفردہ ہو، اگر اس کا اسم کیا ہو، نکرہ مفردہ ہو، جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی، تو اس صورت میں پھر کیا ہوگا، مبنی بر فتح ہوگا۔ یعنی مفردہ کا مطلب یہ ہے کہ مضاف نہ ہو۔ نکرہ مفردہ کا معنی کیا ہوگا، مضاف نہ ہو، تو اس صورت میں مبنی بر فتح ہوگا۔ جیسے لا رجل فی الدار، تو یہاں مضاف نہیں ہے۔ اگر مضاف ہوتا تو آگے دوسرا اسم مضاف الیہ مذکور ہوتا نا، تو نہیں ہے یہاں پر، تو اس لیے یہ اسم کیا ہوگا، مبنی بر فتح ہوگا اور آگے اس کی خبر ہوگی۔ اور یہ جو لا ہے پھر عمل نہیں کرتا۔ اگر ایسا ہوا، اگر لا کے بعد معرفہ ہو، اچھا یہ تو اوپر نکرہ کی بات کر رہے تھے، اگر
تیسرا فرق یہ ہے، پہلا فرق یہ تھا کہ لا کا اسم نکرہ مضاف ہوتا ہے، اگر مضاف ہوا تو پھر یہ منصوب ہوگا، خبر مرفوع ہوگی۔ دوسری بات یہ تھی کہ لا کا اسم کیا ہوگا، اگر اس میں نکرہ مفرد ہو، لا کا اسم نکرہ مفردہ ہو تو مبنی پر فتح ہوگا، جیسے لا رجل فی الدار۔ تیسرا فرق اس کا یہ ہے کہ اگر لا کے بعد اگر معرفہ ہوا، ہم نے تو اوپر کیا کہا تھا اسم نکرہ مفردہ ہوگا، اگر لا کے بعد اسم کیا ہوا، معرفہ ہوا، نکرہ نہیں ہوا، تو پھر کہتے ہیں ایک دوسرا معرفہ لانا اور ایک لا کا مزید تکرار کرنا ضروری ہے، پھر ایک اور لا کا اور ایک مزید معرفہ کا تکرار کرنا ضروری ہے۔ اور جب ایسا ہوگا کہ جب ایک لا کے بعد، لا نفی جنس کے بعد اگر اسم نکرہ نہ ہوا، معرفہ ہوا، تو ہم نے کہا پھر اس کے بعد ایک اور لا اور اسم کا اضافہ ضروری ہے، معرفہ کا اضافہ ضروری ہے۔ تو اس صورت میں پھر یہ جو لا ہے، لا نفی جنس، یہ اپنے عمل سے فارغ ہو جائے گا۔ اب اس کا وہ عمل نہیں رہے گا جو یہ کرتا ہے کہ اسم کو نصب دے، خبر کو رفع دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی مثال یہاں لکھی ہوئی ہے، اس کو بولتے ہیں ملغا عن العمل۔ جب عمل سے فارغ کر دیں تو کیا بن جائے گا، مرغا نہیں، ملغا عن العمل، کہ اس کو عمل سے کیا کر دیا، فارغ کر دیا۔ تو یہ معرفہ مرفوع ہوگا مبتدا ہونے کی وجہ سے۔ اب چونکہ عمل سے فارغ ہو گیا نا، عمل اس کا نہیں رہا، تو اب ہم ترکیب تو ہم نے کرنی ہے، تو کیسے کریں گے کہ اب اس کے بعد جو اسم ہوگا وہ مبتدا خبر ہوں گے۔ ہاں، یہ لا زائدہ ہوگا، جیسے لا زید عندی ولا عمر۔ تو دیکھو لا کے بعد کیا آیا، زید آیا نا، اور یہ معرفہ ہے، تو لہٰذا ہم نے کہا تھا اگر ایسا ہوا لا کے بعد اس میں معرفہ ہوا تو پھر ایک اور لا اور معرفہ کا تکرار ضروری ہے۔ تو اسی لیے آگے کہا لا زید عندی ولا عمر، یعنی ولا عمر عندی، نہ میرے پاس زید ہے نہ میرے پاس عمر ہے۔ تو لا زائدہ ہے، زید مبتدا ہے، ہاں، عندی خبر، یہ معطوف علیہ، اور عمر پھر مبتدا اور عندی اس کی خبر، یہ جملہ اسمیہ خبریہ کہلائے گا۔ اگر اس لا کے بعد نکرہ مفردہ ہو، اسم معرفہ نہ ہو، یہ چوتھی صورت ہے۔ ہاں، چوتھا فرق، اگر اس لا کے بعد، یعنی کون سے لا کے بعد، لا نفی جنس کے بعد نکرہ ہو لیکن مفرد ہو، اور لا کے بعد پھر نکرہ مکرر آ رہا ہو، لا کے بعد نکرہ ہو اور مفردہ ہو، یعنی مضاف وغیرہ نہ ہو، اور اس کے بعد ایک اور لا اور اس میں نکرہ کا تکرار آ رہا ہو، ایک اور لا اور نکرہ کا تکرار آ رہا ہو، تو اس کو پڑھنے کے 5 طریقے ہیں۔ اس کو پڑھنے کی کتنی صورتیں ہوں گی، پھر 5 صورتیں ہوں گی۔ نمبر 1، دونوں اسم مبنی بر فتح ہوں گے، پہلی صورت۔ یہ کس صورت میں بتا رہے ہیں، چوتھی صورت یہ ہے کہ اگر لا نفی جنس کے بعد اس میں نکرہ آ جائے، اس میں معرفہ نہ آئے، نکرہ آ جائے، اور اس کے بعد اس کی خبر نہ ہو بلکہ ایک لا اور مزید اور اس کے ساتھ نکرہ کا تکرار ہو، تو اس صورت میں پھر اس کے اوپر 5 طرح کے اعراب پڑھنے جائز ہیں، 5 طرح سے پڑھنا درست ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اسم مبنی بر فتح ہو، اس کو کیسے پڑھیں، مبنی بر فتح۔ اس کی مثال لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیں لا کے بعد حولہ، یہ نکرہ ہے، ہاں، یہ حولہ کیا ہے، نکرہ ہے، ولا قوت یہ بھی کیا ہے، نکرہ ہے، الا باللہ، تو دونوں اسم کیا ہے، مبنی بر فتح ہے، لا حول ولا قوت۔ اصل معنی کیا ہے اس کا، لا حول عن المعصیت ولا قوت علی الطاعت الا باللہ، لفظ اصل معنی اس کا یہ بنتا ہے کہ معصیت سے بچنے کی طاقت اور نیکیوں کو کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے، مگر اللہ کی توفیق سے، معنی یہ ہے۔ تو پہلی صورت مبنی کی ہے، دوسری صورت حالت رفع کے ساتھ ہوں، دونوں کو رفع مرفوع پڑھا جائے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دوسری صورت۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پہلا اسم مبنی بر فتح ہو اور دوسرا اسم رفع کے ساتھ ہو، پہلا مبنی بر فتح، دوسرا رفع، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چوتھی صورت، پہلا اسم رفع کے ساتھ، دوسرا اسم مبنی پر فتح ہو، اس کا برعکس ہوگا، پہلے اسم پہ رفع ہو، دوسرے پہ مبنی پر فتح، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 5، پہلا اسم مبنی پر فتح ہو،
مبنی پر فتح، دوسرا اسم نصب کے ساتھ ہو، جیسے لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نصب کے اوپر 2 زبر آئیں گے. ہاں فتح میں ایک ہی فتح، اور جب نصب کہا جائے تو اس میں 2 زبر آئیں گے. تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ 4 طرح پڑھنا اس کو جائز ہے. نمبر 5 حروف ندا. 5ویں قسم جو حروف، ان حروف کی جو اسم میں کیا کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ حروف ندا ہے، یعنی وہ حروف جن کے ذریعے کسی کو پکار کر اپنی طرف متوجہ کیا جائے، پکار کے اپنی طرف متوجہ کریں. یہ 5 حروف ہیں. یا جیسے یا عبداللہ، آیا، یہ بھی کس کے لیے؟ پکارنے کے لیے. آیا زیدن، حیا، حیا زیدن، اے زید. ہاں آئی، یہ بھی کس کے لیے؟ متوجہ کرنے کے لیے، یہ بھی ندا کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور حمزہ مفتوحہ، حمزہ مفتوحہ یہ بھی کس کے لیے آتا ہے؟ کبھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. ازید حاضر، پوچھتے ہیں نا کبھی کیا زید حاضر ہے؟ تو سوال کیا نہیں کیا، استفہام ہے نا یہاں پر بھی، تو کوئی متوجہ کرنا مقصود ہے. تو یہ حروف ندا تھے. آگے منادا کا اعراب. یہ جب کسی حرف کسی جملے پہ حرف ندا داخل ہو جائے، کسی لفظ پہ حرف ندا داخل ہو جائے تو ظاہر بات ہے جس پر داخل ہوگا وہ کیا بنے گا؟ منادا بنے گا. ہاں جس کو بلانا مقصود ہوگا. تو یہ حروف منادا مضاف کو نصب دیتے ہیں. اگر یہ کسی اسم پر داخل ہو جائے، وہ مضاف ہو، تو اس کو کیا کریں گے؟ نصب دیں گے. جیسے یا عبداللہ، یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے. یہاں پڑھتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تو یہاں رسول کو مضاف کیا لفظ اللہ کی طرف. یہ ایسے تعجب سے دیکھ رہا ہے جیسے میں نے گناہ کر دیا ہو. یا رسول اللہ کہنا گناہ نہیں ہے، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. عقیدہ صحیح ہو تو یا رسول اللہ کہنا کوئی گناہ نہیں ہے. بھائی یہاں سے لوگ جاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی لے جائے. حرم میں جاتے نہیں جاتے ہیں، روضہ رسول پر جاتے نہیں جاتے ہیں، وہاں جب درود پیش کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایسے ہی پڑھ دینا. تو وہاں خطاب کرتے ہیں نا، وہاں بھی فتویٰ لگ سکتا ہے پھر تو. ہاں عقیدہ صحیح ہو کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، ڈائریکٹ آپ علیہ السلام نہیں سنتے، بلکہ ہم جہاں درود پڑھتے ہیں ہمارا درود وہاں پہنچایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو، ہمارا درود وہاں تک پہنچتا ہے، فرشتے اس کو پہنچاتے ہیں، اس درود کو آپ علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں. اور صرف پہنچاتے نہیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی دیتے ہیں. سمجھ آئیے؟ تو عقیدہ اگر صحیح ہے تو پھر یا رسول اللہ کہنا جائز ہے، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے. تو فرق کس کا ہے؟ عقیدے کا. تو یہ رسول مضاف ہو رہا ہے کس کی طرف؟ لفظ اللہ کی طرف مضاف ہو رہا ہے. مشابہ مضاف کو بھی نصب دیتے ہیں، مضاف کو بھی نصب دیتے ہیں. اگر مضاف تو نہ ہو لیکن مضاف کا مشابہ ہو، اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. یہ حروف جیسے یا طالع عن جبل، کوئی آدمی کسی کا نام معلوم نہیں ہے، پہاڑ پہ چڑھے جا رہا ہے، ہاں تو اس کو کہہ رہا ہے اے پہاڑ پہ چڑھنے والے، اے پہاڑ پہ چلنے والے. تو دیکھیں یہاں پر اس کو بھی کیا کر دیا؟ طالع عن جبل، اس کو بھی نصب دے دیا. نمبر 3 نکرہ غیر معین کو بھی نصب دیتے ہیں. نکرہ ہو معین نہ ہو، نکرہ ہو اور معین نہ ہو، اس کو بھی کیا کرتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. مثلا کوئی نابینا کسی کو ندا دے، کوئی نابینا آدمی ہے، اس کو اتنا تو نہیں پتہ کہ کون جا رہا ہے میرے پاس، اتنا پتہ ہے کہ کوئی نہ کوئی جا رہا. آواز تو آتی ہے نا اس کو، تو اس کو آواز تو آ رہی ہے، وہ کسی کو آواز ہے یا رجلا خذ بیدی، اے آدمی تم جو بھی ہو میرا ہاتھ پکڑو. ہاں تم جو بھی ہو میرا ہاتھ پکڑو. دیکھو یہاں پر غیر معین ہے، وہ آدمی کو تو نہیں جانتا، ویسے بھی غیر معین ہے، تو اس پر اس نے جا کو داخل کیا تو اس کو بھی کیا نصب دے دیا، یا رجلا خذ بیدی. نمبر 4 منادا مفرد معرفہ. منادا کیا ہو؟ مفرد بھی ہو اور معرفہ بھی ہو. اگر ایسا ہوگا مفرد بھی ہو معرفہ بھی ہو تو مبنی ہوتا ہے علامت رفع پر.
علامت نصب پر نہیں بلکہ علامت رفع پر مبنی ہوگا. جیسے یا زیدو، اگر منادہ ہے لیکن مفرد بھی ہے اور معرفہ بھی ہے تو مبنی پر ضم ہوگا. کیا ہوگا؟ جیسے یا زیدو، یا بولتے ہیں یا مسلمون، بہت سارے لوگ جا رہے ہیں، آپ بولتے ہیں یا مسلمون، یا موسیٰ و یا قاضی. مسلمون بھی حالت رفعی ہے، موسیٰ اس کے ویسے بھی آپ نے پیچھے پڑھا تھا اعراب تقدیری، ضمہ تقدیری ہوتا ہے. ہاں، اور قاضی جو ہے اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ منقوص ہے نا. یہ کیا ہے؟ اسم منقوص ہے، آخر میں یا ہے. یا ہو یا واو ہو، اسم منقوص ہو تو وہ بھی کیا ہوگا؟ محلن مجرور ہوگا. آگے قانون ہے اضرب بنانے کا قاعدہ ہے. اس کو اضرب بنانے کا قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں اور الف فاصلے کا قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں. اضرب بنانے کا بھی یا الف فاصلے کا قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں. نیچے لکھا ہوا ہے، ترجمہ کیا ہوا ہے، وہاں دیکھیں. الف فاصلے کا قاعدہ: جب نون تاکید ثقیلہ بانون ضمیر متصل باشو، جب نون تاکید ثقیلہ نون جمع کے ساتھ متصل ہو جائے. نون تاکید ثقیلہ جب نون جمع کے ساتھ کیا ہو جائے؟ جو نون جمع جو ضمیر ہے نا مؤنث کی، مراد اس سے نون جمع جو مؤنث کی ضمیر بنتی ہے، یضربنا اور تضربنا. فعل مضارع کے جمع غائب اور جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے ان دو صیغوں کی بات کر رہے ہیں. سمجھ آئیے؟ تو اس میں ایک نون کون سا ہے؟ پہلے سے وہ نون مفتوحہ علامت جمع مؤنث کی ہے. سمجھ آئی؟ اب اگر اس کے ساتھ نون تاکید لگا دیں، کیا لگا دیں؟ نون تاکید. تو کہتے ہیں اگر یہ دونوں آپس میں کیا ہو جائیں؟ متصل ہو جائیں تو فاصلہ میاں ای شان در آوردن وجوباً، تو ان کے درمیان میں فاصلہ لانا واجب ہوگا. ان کے درمیان میں جب نون تاکید ثقیلہ اور نون جمع مؤنث کا جو اس کی فاعل کی ضمیر بھی بنتی ہے، اس کی علامت بھی بنتی ہے، وہ جب دونوں جمع ہو جائیں تو ان دونوں نونوں کے درمیان میں فاصلہ لانا واجب ہوتا ہے. درمیان میں الف لانا واجب ہے. اس اس کو الف فاصل کہا جاتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں؟ الف فاصل. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام عرب میں اجتماع ثلاث نونات زوائد ناپسندیدہ ہے. یعنی کلام عرب میں ایک ہی لفظ میں تین نونوں کا اکٹھے جمع ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے، ناپسندیدہ بات ہے. تو اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک بیچ میں الف لے آتے ہیں. ایک دیکھیں یضربنا کا اپنا نون ہے، یہ نون اس کی فاعلیت کی بھی علامت ہے، جمع مؤنث کی بھی ہونے کی علامت ہے. ہاں، تو یہ چونکہ اس کی علامت ہے، اگر اس کو گرا دیں گے پھر تو علامت نہیں رہے گی. تو اب ہم نے نون تاکید ثقیلہ بھی لگانا ہے، جیسے دوسرے صیغوں میں لگایا لا یضربن لا یضربان لا یضربن لا تضربن لا تضربان، سب میں نون لگا نا، آخر میں مشدد لگا ہوا ہے. یہ مشدد نون کو نون تاکید ثقیلہ کہا جاتا ہے. ہاں، تو ظاہر بات ہے جب اس کو لگانا پڑے گا تو پھر تین نون کیا ہو جائیں گے؟ اکٹھے ہو جائیں گے. اس سے بچنے کے لیے ان کے درمیان میں الف لانا چاہیے فاصلے کے لیے، تاکہ تین نون اکٹھے نہ ہوں. تو اس لیے کیا ہو جائے؟ یضربنا سے یضربنان. تو پہلے نون اور دوسرا جو نون مشدد تھا اس کے بیچ میں کس کو کھڑا کیا ہم نے؟ الف کو. پہلے نون میں اور نون مشدد میں کس کو کھڑا کیا؟ تاکہ یہ فاصل بن جائے دونوں میں. اضربنا سے اضربنان. امر مخاطب جمع مؤنث کا صیغہ ہے، اضربنا ہے. اس کو وہ جمع جب نون تاکید ثقیلہ لگائیں گے تو وہاں بھی کیا پڑھیں گے؟ اس کو اضربنان. وہاں پر بھی دیکھو الف فاصلے کا بڑھا دیا.
اس میں ظرف کا قاعدہ، اس میں ظرف کیسے بناتے ہیں اس کا ایک قاعدہ ہے، وہ بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہر باب میں، ہر اس باب میں جو یفعلو کے وزن پر ہو، جس کا مضارع کس کے وزن پر ہو، ہر وہ باب جس کی مضارع یفعلو کے وزن پر ہو، یا مثال میں سے ہو، یا وہ کس میں سے ہو، مثال کا معنی ہے کہ اس باب میں فا کلمے میں حرف علت لگی ہوئی ہو، جیسے وعدہ، اس باب میں فا کلمے میں حرف علت لگی ہوئی ہو، تو چاہے یفعلو ہو، یفعلو کے بعد مضارع اس کی یفعلو ہو یا مثال ہو، تو اس کا ظرف کس کے وزن پر آئے گا، مفعلن کے وزن پر استعمال ہوگا، اس کا اس میں ظرف کس کے وزن پر آئے گا، مفعلن کے وزن پر استعمال ہوگا۔ جیسے مضربن، یفعلو ہے نا اس کا مضارع، تو یفعلو سے مفعلن یعنی مضربن، یضربو سے مضربو، مضربن، انہوں نے تنوین آخر لگا کے اسم کی علامت ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر بالکل وہی والا وزن ہے، ہاں فعل مضارع والا، اس کا عین کلمہ مکسور تھا، تو جب ہم نے ضرب بنائی تو اس کا بھی عین کلمہ کیا ہے، مکسور ہے۔ اور اگر یفعلو کے علاوہ وزن ہو، یفعلو ہو، یفعلو ہو، تو پھر کیا ہوگا، کہتے ہیں اگر غیر یفعلو کے علاوہ ہو، غیر یفعلو ناقص اور لفیف مطلقاً ظرف، یفعلو نہیں ہو اس کے علاوہ ہو، اور مثال بھی نہ ہو، یفعلو کے وزن بھی نہ ہو اور مثال بھی نہ ہو، بلکہ وہ ناقص ہو، ہاں ناقص کے باب میں سے ہو یا لفیف میں سے ہو، لفیف چاہے مقرون ہو چاہے مفروق ہو، ناقص میں سے ہو اور یفعلو کا وزن بھی نہ ہو اور لفیف مطلقاً لفیف میں سے ہو، تو اس کا ظرف مفعلن کے وزن پہ آئے گا، اس کا ظرف مفعلن کے وزن پہ آئے گا۔ یفعلو پہ نہ ہو، جیسے یفتحو، یفتحو، تو اس سے ظرف بنائیں گے تو کیا پڑھیں گے، مفعلن کا وزن آئے گا، مفتحن۔ غیر ثلاثی مجرد کی ظرف اسی باب کے اسم مفعول کے وزن پہ آتی ہے۔ اگر ثلاثی مجرد نہ ہو، ثلاثی مجرد کا علاوہ ہو، تو اس کا اسم ظرف کیسے استعمال ہوگا، اس باب کے مفعول کے وزن پر استعمال ہوگا۔ جیسے مکتسبن، اسم مفعول ہے نا، مکتسبن کیا ہے، باب افتعال کا اسم مفعول ہے، تو اس کا اگر ظرف بنائیں گے تو وہ بھی کیسے آئے گا، مکتسبن، مکتسبان، مکتسباتن، یہ ہے۔ تو جو مفعول کا وزن ہے وہ اسی کا وزن ہوگا۔ باب فعال کا مفعول کیا ہے، مکرمن، مفعلن کے وزن پہ، تو اس کی ظرف آئے گی تو بھی کس کے وزن پہ، مکرمن، مکرمان، مکرماتن۔ آگے ہے قانون مضاریب کا قاعدہ۔ بس زوجہ کے احوال، بنت کے احوال، بنت الابن پوتی کے احوال اور حقیقی بہنوں کے احوال یہ گزر گئے۔ اللاتی بہنیں، جن کو باپ شریک بہنیں بھی کہا جاتا ہے، جن کا باپ تو ایک ہو، ماں الگ الگ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی نے کہیں شادی کی، اس سے اولاد ہوئی، اب اس کو بیوی فوت ہو گئی یا اس کو طلاق دے دی، پھر دوسری جگہ اس نے شادی کی، وہاں سے بھی اولاد ہوئی، تو اس کی جو اولاد ہے وہ دونوں، ان کا باپ ایک ہے لیکن دونوں کی ماں الگ الگ ہو گئی، تو اس کو بولتے ہیں اللاتی۔ تو اللاتی بہنیں ہوں
یعنی کسی کا انتقال ہو گیا، اس کی وراثت ورثاء میں کون ہے؟ اللاتی بہن ہے، باپ شریک بہن ہے، تو اس کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ تو وہ بھی بہنوں ہی کی طرح ہے۔ ایک بہن ہو اللاتی بہن نصف ملتا ہے، 2 اللاتی بہنیں ہوں تو 2/3 ملتا ہے، 2 اللاتی بہنیں ہوں تو 2/3 ملتا ہے، جس کو وہ تعبیر کریں گے 2/3 کے ساتھ۔ نصف کی تعبیر 1/2 کے ساتھ۔ 1/2 کا معنی آدھا ہے نا، اور 2/3 کا معنی 3 میں سے 2 حصے 2/3 بنتا ہے، تو 2/3 دیں گے ان دو بہنوں کو۔ اور اگر ان کے ساتھ حقیقی بہن بھی ہو، ایک حقیقی بہن بھی ہو، جیسے آپ پوتیوں میں پڑھا تھا آپ نے کہ پوتی کے ساتھ اگر ایک حقیقی بیٹی آ جائے تو پھر پوتی کو سدس ملتا ہے نا، تو یہاں بھی اگر اللاتی بہنوں کے ساتھ حقیقی بہن اگر ایک آ جائے تو پھر اللاتی بہنوں کو سدس ملے گا، ان کو سدس دیا جائے گا۔ اور اگر اللاتی بہنوں کے ساتھ حقیقی بہنیں 2 آ جائیں تو پیچھے آپ نے پوتیوں میں پڑھا تھا، پوتیوں کے ساتھ بیٹیاں اگر 2 ہوں تو پوتیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ محروم ہو جاتی ہیں، نہیں ملتا ان کو۔ لہذا یہاں بھی ایسا ہی ہے، بہنوں میں بھی اگر اللاتی بہنوں کے ساتھ حقیقی بہنیں 2 آ جائیں، 2 بہنیں حقیقی آ جائیں تو اللاتی بہنیں کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی، نہیں ملے گا ان کو۔ اس سے 2/3 تو صرف ان 2 حقیقی بہنوں کو مل جائے گا، اور اللاتی بہنوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا، اس لیے کہ ہم نے 2/3 سے زیادہ بیٹیوں کو یا بہنوں کو نہیں دینا۔ یہ 4 حالتیں ہوئیں۔ 5ویں حالت یہ ہے، جیسے پوتی میں آپ نے پڑھا تھا، اگر ان کا پوتا یا پڑپوتا زندہ ہو کسی درجے میں تو محروم ہونے والوں کو اسبہ بنا دیتا ہے۔ تو یہاں اللاتی بھائی اگر آ جائے اللاتی بہنوں کے ساتھ، مطلب ہے کہ اگر اللاتی بھائی بھی زندہ ہو اللاتی بہنوں کے ساتھ، اور 2 بہنیں حقیقی بہنیں بھی ہیں، تو اس صورت میں حقیقی بہنوں کو تو اپنا حصہ مل جائے گا 2/3۔ 2/3 کے بعد جو بچا 1/3، اس میں یہ اللاتی بہن بھائی آپس میں کیا ہوں گے؟ اسبہ ہو جائیں گے۔ کیا ہوں گے؟ اسبہ کا معنی یہ ہے کہ بھائی کو ڈبل ملے گا بہن سے۔ ہاں، یہ کتنی حالتیں ہوئیں؟ 5۔ ہاں، 5 پاک۔ اور 6ٹھی حالت کیا ہے؟ 6ٹھی حالت اوپر والے کی طرح ہے، آپ نے پیچھے پڑھا تھا کہ اگر بہنوں کے ساتھ بیٹیاں آ جائیں یا پوتیاں آ جائیں، بہنوں کے ساتھ بیٹیاں آ جائیں یا تو بہنیں کیا بنتی ہیں؟ اسبہ مال غیر بنتی ہیں۔ تو یہ بھی کیا ہوں گی؟ اللاتی بہنوں کے ساتھ اگر میت کی بیٹی آ جائے یا پوتی زندہ ہو، بیٹی زندہ ہو یا پوتی زندہ ہو، اس صورت میں اللاتی بہنیں کیا ہو جائیں گی؟ اسبہ ہو جائیں گی۔ تو ان کا حصہ جو بنتا ہے بیٹیوں کا، وہ دینے کے بعد جو بچے گا وہ کس کو ملے گا؟ ان اللاتی بہنوں کو دیا جائے گا۔ یہ کل 6 حالتیں ہوئیں۔ 7ویں حالت یہ ہے جو مشترکہ ہے ان کی بھی حقیقی بہنوں کی، کہ مذکر اولاد ہو، بیٹا پوتا پڑپوتا سکڑ پوتا، یا باپ ہو، ان دونوں کی وجہ سے تو بال اتفاق کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہوں گی۔ باپ کی وجہ سے بھی محروم ہو سکتی ہیں، یا اولاد ہے تو اولاد میں مذکر اولاد ہے تو اس کی وجہ سے بھی اللاتی بہنیں کیا ہو جائیں گی؟ محروم ہو جائیں گی۔ اور اگر دادا ہے، مذکر اولاد بھی نہیں ہے، باپ بھی زندہ نہیں ہے، دادا زندہ ہے، تو دادا کی وجہ سے یہ بہنیں محروم ہوں گی یا نہیں؟ امام صاحب کے ہاں تب بھی محروم ہو جائیں گی، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں، اور صاحبین کے ہاں محروم نہیں ہوگی، امام شافعی رحمہ اللہ کے ہاں محروم نہیں ہوگی۔ راجح مسلک امام صاحب کا یہ ہے۔ لہذا اگر دادا بھی زندہ ہے، باپ زندہ نہیں، بیٹے زندہ نہیں ہیں، دادا زندہ ہے، تو تب بھی بہنیں کیا ہو جائیں گی؟ دادا کی وجہ سے محروم ہو جاتی ہیں، بہنوں کو نہیں ملتا، چاہے وہ حقیقی بہنیں ہوں اور چاہے وہ اللاتی بہنیں ہوں، نہیں ملتا ان کو۔ یہ کل 7 حالتیں ہیں۔ آگے فائدے کے طور پر انہوں نے ایک بات بتائی، ان میں جو 2 قرابتوں والا ہو، جب وہ چونکہ قوی ہے، وہ جب اسبہ بن جائے گا تو جو 1 قرابت والا ہے پھر اس کو مال نہیں ملے گا۔ یعنی جب حقیقی بھائی یا حقیقی بہن وہ اسبہ بن گئی، کس کے ساتھ؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ یا بیٹیوں کے ساتھ کیا بن گئی؟ اسبہ بن گئی، تو اب اللاتی بہن بھائی پھر وہ اسبہ نہیں رہیں گے،
حقیقی بہن بھائیوں کے عصبہ ہوتے ہوئے اللاتی بہن بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ کسی کے حقیقی بہن بھائی بھی زندہ ہوں اور اللاتی بہنیں بھی کیا ہوں، زندہ ہوں، یا اللاتی بھائی بھی زندہ ہوں، تو چونکہ اس روح میں حقیقی بہن بھائی وہ مقدم ہیں، وہ اگر عصبہ بن گئے تو پھر باپ شریک بہنوں کو بھائیوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ بطور فائدے کے آخر میں یہ بات بتائیے۔ اما والاخوات لابن کالاخوات لابن و ام، یہاں سے کہ اللاتی بہنیں حقیقی بہنوں کی طرح ہیں، لیکن ان کی 7 حالتیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ نصف ایک کو ملتا ہے، دوسری کہ ثلثان للثنتین فصاعدۃ، 2/3 ملتے ہیں 2 اللاتی بہنیں ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ حقیقی بہن نہ ہو۔ اور تیسری حالت یہ ولہن السدس ما الاخت لابن و ام، اگر حقیقی بہن ایک ہو تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا، اللاتی بہنوں کو چھٹا حصہ ملے گا، تکملۃ للثلثین، 2/3 برابر کرنے کے لیے۔ اور چوتھی یہ کہ یسن ما الاختین لابن و ام، حقیقی بہنیں اگر 2 ہوں تو پھر یہ وارث نہیں بنتی۔ اور 5ویں حالت یہ کہ الا یکون معہن اخ لابن، ہاں اگر ان کے ساتھ کوئی اللاتی بھائی ہو تو وہ ان کو عصبہ بنا دے گا، اور بقیہ مال ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو 2 عورتوں کے برابر حصہ ملے گا۔ والسادسہ، چھٹی حالت یہ یسرن عصبۃ مع البنات، کہ اگر بیٹیاں ہوں ان کے ساتھ، اللاتی بہنوں کے ساتھ میت کی بیٹیاں زندہ ہوں یا میت کی پوتیاں زندہ ہوں، تو اس کی وجہ سے بھی کیا بن جاتی ہیں، عصبہ بن جاتی ہیں۔ کہتے ہیں حقیقی بہن بھائی والالات وبن الاعیان والالات، حقیقی بہن بھائی اور اللاتی بہن بھائی کلہم یسقطون، یہ سب ساقط ہو جاتے ہیں، محروم ہو جاتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ بالابن، بیٹے کی وجہ سے، وابن الابن، اور پوتے کی وجہ سے بھی، یا اس سے نیچے جائیں اس سے بھی، اور بالاب بالاتفاق ہے، باپ میں بھی اتفاق ہے، زیادہ جد میں جو ہے وہ اس میں اختلاف ہے، صاحبین کے ہاں محروم نہیں ہوں گے، دادا کے ہوتے ہوئے بہنیں محروم نہیں ہوں گی، لیکن امام صاحب کے ہاں رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں دادا کے ہوتے ہوئے بہنیں کیا ہو جاتی ہیں، چاہے وہ حقیقی بہنیں ہوں، چاہے وہ اللاتی ہوں، چاہے وہ اخیافی ہوں۔ وَيَسْقُطُ بَنُ اللاتی ایضاً، اسی طرح اللاتی بہن بھائی ساقط ہو جاتے ہیں بِالْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍ، حقیقی بہن بھائی کی وجہ سے جب وہ عصبہ بن جائیں، یہاں تک اللاتی بہنوں کا تذکرہ آیا۔ اما للام، ماں جو ہے فاحوال ثلاث، ماں کی کتنی حالتیں ہیں؟ 3 حالتیں ہیں۔ ایک ہو تو چھٹا حصہ، بشرطے کی اولاد ہو یا بیٹے کی اولاد ہو، یعنی بیٹا چاہے ایک ہو یا زیادہ ہو، اور چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ماں کو ہر حال میں کیا ہوگا؟ چھٹا حصہ ملے گا، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو، ایک ہو یا زیادہ ہو، تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اور اگر اولاد میں سے کوئی نہ ہو، اولاد میں سے کوئی نہ ہو، نہ بیٹی ہو نہ بیٹا ہو، نہ پوتی نہ پوتا نہ پڑپوتا پڑپوتی، کچھ بھی نہ ہو، تو اس صورت میں ماں کو کل مال کا 1/3 ملتا ہے، کل مال کا۔ یہ جو صورتیں ہم نے اولاد کی صورت میں بیان کی ہیں، یہی صورت بہن بھائی اگر ماں کے ساتھ ہوں تو تب بھی یہی صورتیں بنتی ہیں، تب بھی یہی صورتیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر جس طرح بیٹا ہو بیٹی ہو پوتا ہو پوتی ہو، جس طرح ان کی وجہ سے ماں کو چھٹا حصہ ملتا ہے، تو اگر 2 بھائی ہوں، کم از کم کتنے؟ 2 بھائی ہوں، چاہے جس جہت سے ہوں، حقیقی بھائی ہوں، اللاتی بھائی ہوں، اخیافی بھائی ہوں، یعنی کم از کم 2 ہوں، یا ایک بہن ایک بھائی ہو، یا 2 بھائی یا 2 بہنیں ہوں، یعنی 2 کی گنتی پوری ہو، اس کی وجہ سے بھی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، تیسرا حصہ نہیں ملے گا۔ بھائیوں کی وجہ سے بھی ماں کے حصے میں کیا آتا ہے؟ فرق پڑ جاتا ہے۔ اور اگر اولاد بھی نہ ہو اور 2 بہن بھائی بھی نہ ہوں، 2 بہن بھائی بھی نہ ہوں، لہذا اگر ایک بہن ہے یا ایک بھائی ہے، اس کی وجہ سے ماں کے حصے میں کمی نہیں آئے گی، پورا پھر تیسرا حصہ ملے گا۔ تو اگر 2 بہن بھائی بھی نہ ہوں، اولاد بھی نہ ہوں،
تو ماں کو کل مال کا 1/3 ملے گا، کل مال کا 1/3 ملے گا۔ یہ 2 حالتیں ہیں۔ تیسری حالت یہ ہے اگر میت کے جس کا انتقال ہوا، اگر احد الزوجین ہوں اور ماں باپ زندہ ہوں، اس کے جس کا انتقال ہوئے، یا وہ شوہر تھا اس کی زوجہ زندہ ہے، یا وہ بیوی تھی اس کا شوہر زندہ ہے، ان 2 میں سے کوئی ایک ہوگا۔ اس لیے میں نے احد الزوجین کہا کہ زوجین میں سے کوئی ایک ہو، تو احد الزوجین ہوں اور ماں باپ ہوں، میت کی ماں بھی زندہ ہو، میت کا باپ بھی زندہ ہو، احد الزوجین زندہ ہو، تو ان میں پھر کیا کریں گے؟ احد الزوجین کا حصہ نکالنے کے بعد جو مال بچے گا اس کے 3 حصے بنائیں گے، اس میں سے تیسرا حصہ ماں کو دیں گے۔ اگر زوجین میں سے کوئی ایک ہو اور میت کے ماں باپ بھی ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ احد الزوجین کا حصہ دینے کے بعد جو بچے گا اس کے 3 حصے بنائیں گے، 3 حصوں میں سے ایک حصہ ماں کو دیں گے۔ آخری ایک صورت ہے، وہ الگ صورت تو نہیں ہے، اس کے ضمن میں بیان کر رہے ہیں۔ اگر باپ کے بجائے دادا ہو، احد الزوجین ہوں اور ماں ہو، اور باپ نہ ہو بلکہ دادا زندہ ہو، تو آیا اس صورت میں بھی یہی والا حصہ ملے گا؟ یعنی احد الزوجین کو حصہ دینے کے بعد ماں بقیہ کا ثلث ملے گا؟ تو اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح باپ کی صورت میں تقسیم کیا تھا، باپ کی صورت میں ہم نے تقسیم کیا کہ احد الزوجین کا حصہ نکالنے کے بعد جو بچہ ہے اس کا 1/3 دیں گے، تو امام یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ باپ کی صورت میں بھی، دادا کی صورت میں بھی کیا ہوگا؟ یہی ہوگا۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، باپ کی صورت میں اور دادا کی صورت میں فرق ہے۔ باپ کی صورت میں تو وہی ہوگا جو ابھی ہم نے بیان کر دیا کہ ان کا حصہ نکالنے کے بعد کل مال کا 3 حصے بنائیں گے، ان میں سے ایک حصہ اس کو دیں گے، ماں کو دیں گے۔ لیکن اگر دادا ہے تو دادا کی صورت میں کل مال کا 1/3 ملے گا ماں کو۔ ہمارے نزدیک کیا ہوگا؟ کل مال کا 1/3 حصہ ملے گا۔ یہ نہیں کہ احد الزوجین کا حصہ نکال کے پھر بعد میں 3 حصے بنائیں اس میں سے پھر ماں کو دیں، ایسا نہیں ہے۔ تو دادے کی صورت میں احد الزوجین ہو اور ماں ہو، دادا ہو، پھر تو ماں کو کل مال کا 1/3 ملے گا۔ لیکن اگر باپ ہو تو پھر ان کا حصہ دینے کے بعد جو بچ گیا اس کا 1/3 نکالیں گے، وہ 1/3 جو ہے ماں کو حوالے کریں گے۔ وَأَمَّا لِلْأُمِّ، ماں کی فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ، 3 حالتیں ہیں۔ چھٹا حصہ ملتا ہے جب کہ اولاد ہو، یا اولاد کی اولاد، بیٹے کی اولاد ہو، یا پوتے کی ہو، یا اس سے بھی نیچے، یا کم از کم 2 بہن بھائی ہوں یا اس سے بھی زیادہ ہوں، چاہے جس جہت سے ہوں، تو ان دونوں صورتوں میں ماں کو کیا ملے گا؟ چھٹا حصہ۔ اور ثلث کل ملتا ہے کب؟ جب کہ ان میں سے کوئی زندہ نہ ہو، نہ اولاد ہو، نہ 2 بہن بھائی ہوں، کل مال کا 1/3 ملتا ہے۔ اور ثلث ما بقیہ بعد فرض احد الزوجین، اور احد الزوجین کا حصہ نکالنے کے بعد ما بقیہ کا 1/3 ملے گا۔ اور یہ 2 صورتوں میں ہے، کب؟ ایک یہ کہ زوج ہو اور ابوین ہو، دوسری یہ کہ زوجہ ہو اور ابوین ہو۔ زوج اور شوہر ہو اور 2 ماں باپ ہوں اس کے، میت کے، یعنی میت کا شوہر ہو اور میت کے ماں باپ ہوں، یا میت کی زوجہ ہو اور اس کے ماں باپ ہوں۔ وَلَوْ كَانَ مَكَانَ أَبِي جَدٌّ، باپ کے بجائے دادا ہو تو ماں کو کل مال کا 1/3 ملے گا۔ امام صاحب کے ہاں بھی، امام محمد رحمہ اللہ کے ہاں بھی، لیکن امام یوسف رحمہ اللہ کے ہاں نہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کو ثلث ما بقیہ ملے گا۔ آگے جدہ کا ذکر ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج جو ہے 21 شعبان المعظم، دو سال قبل حضرت مولانا مفتی فیض اللہ آزاد صاحب رحمۃ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ، وہ چونکہ دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، یہ انہی کا لگایا ہوا پودا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس لگائے ہوئے پودے سے کتنا دین کا کام لیا ہے۔
پورے ملک میں، صرف ملک میں نہیں بلکہ باہر بنگلہ دیش میں، افغانستان میں، باہر ممالک میں، ساؤتھ افریقہ میں، یہاں کے فضلاء باہر کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ یہ سارا انہی کی محنت ہے، اس کا جو ثواب ہے اس کو ان تک پہنچ رہا ہے۔ تو اس میں جس طرح ان کو اجر مل رہا ہے جو ان کے ساتھ شریک ہیں، شریک کار ہیں، ان کو بھی پورا اجر مل رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح معنی میں ان سے پورا فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور ان کے اس گلشن کو تا دم قیامت زندہ و تابندہ رکھے، اور اس سے دین کی خدمت کا کام لیتا رہے۔ یہاں سے فارغ ہونے والوں کو دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی ہیں، جس جگہ میں ہیں، ان سے دین کی خدمت کا کام لیتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، ان کی قبر کو منور فرمائیں۔ تو دعا کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی، اور ہم میں سے بھی جس کے عزیز و اقربا دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کی بخشش فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره، اللهم اجرنا من النار وادخلنا الجنة مع الابرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. یا اللہ جو پڑھ رہے ہیں اس کو پڑھنا پڑھانا یا اللہ قبول و منظور فرما دے۔ یا اللہ اس کا ثواب جتنے بزرگان دین گزرے ہیں، ان کتابوں کے مصنفین ہیں، ہمارے اسلاف ہیں، جن نے دین کی خدمت کے لیے کام کیا ہے، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، بڑے بڑے علماء صلاحات خیاء ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما دے۔ یا اللہ اس کے طفیل ہمارے حضرت، یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما دے، ان کی قبر کو یا اللہ تو جنت کا باغ بنا دے، یا اللہ ان کو قبر چین نصیب فرما دے۔ ہمارے ناظم تعلیمات صاحب جو دنیا سے رحلت فرما گیا، یا اللہ ان کو بھی قبر چین نصیب فرما دے، ان کی خدمتوں کو یا اللہ تو قبول فرما دے۔ اور یا اللہ ہم میں سے جس کے عزیز و اقربا دنیا سے چلے گئے، یا اللہ تو سب کی بخشش فرما دے، یا اللہ تو سب کی بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہم سے دین کی خدمت کا کام لے لے، اس مدرسے کو زندگی آچگی ترقی نصیب فرما دے، ان کے منتظمین کو جزائے خیر نصیب فرما دے، ان کی عمر میں برکت نصیب فرما دے، اور اپنی شان کے مطابق ان کو جزائے خیر عطا فرما دے۔ جو متوسرین ہیں یا اللہ تعاون کرنے والے ہیں، یا اللہ ان کے مال و اسباب میں، اولاد میں اللہ برکت نصیب فرما دے، ہر طرح کے شر سے یا اللہ ان کی حفاظت فرما دے، خصوصاً یا اللہ اس مدرسے کی ہر شر سے حفاظت فرما دے، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کی سازشوں کو یا اللہ ناکام بنا دے، یا اللہ حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما دے، دشمنوں کی دشمنی سے یا اللہ محفوظ فرما دے، عداوتوں سے یا اللہ محفوظ فرما دے، آپس کے جھگڑوں سے یا اللہ محفوظ فرما دے۔ یا اللہ اس مدرسے کو زندگی آچگی ترقی نصیب فرما دے، ظاہری اندرونی بیرونی ہر لحاظ سے یا اللہ اس کو ترقیاں نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔